बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक मरतबा फिर एडवोकेट इक्यान से आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम आपकी गुफ्तगू जो है अपने बड़े मोअज़्ज़ज़ मेहमान शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट से करवा रहे हैं। मैं ये बताता चलूँ कि ये SNA लॉ एसोसिएट्स के रूह रवा हैं और इस वक्त पाकिस्तान में 50 से ज़ायद शहरों में इनकी ब्रांचेस मौजूद हैं जहाँ पे आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप मुल्तान में मुकीम हैं तो आप इनसे बिलमुशाफा मुलाकात भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर इनके मोबाइल और व्हाट्सएप दोनों पे मौजूद हैं। आप इनसे व्हाट्सएप या मोबाइल पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारे बहुत ही काबिल एहतराम दोस्त भी हैं, उस्ताद भी हैं, मोहसिन भी हैं और हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और कानून पे बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। इस वक्त अगर मैं कहना चाहूँ कि पाकिस्तान में नामवर वकला में इनका शुमार होता है तो ये गलत ना होगा और अपनी ज़ात में एक इदारे की हैसियत रखते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? ठीक हैं? सर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं अल्लाह का शुक्र है सर खैर खैरियत से हूँ और गाये बगाए जो है वो आपसे कोशिश करते रहते हैं वक्त हासिल करने की और फिर बिल आखिर कामयाब भी हो जाते हैं। तो ये आपकी शफ़क़त है कि आप हमें वक्त जो है वो अपना देते हैं कि जिसमें हम लोगों की रहनुमाई कर सकते हैं कानूनी हवाले से। और मैं ये सोचता हूँ कि ये बड़ा एक मौसर मीडियम है जिसके ज़रिए बहुत सारे लोग जो कि प्रोफेशनल वकला के पास नहीं पहुँच पाते, उनको घर बैठे ये मालूमात जो हैं वो मिल जाती हैं, जिसके लिए ख़ासी जूतियाँ चटखानी पड़ती हैं और फिर जाके कहीं कोई काम की बात पता चलती है। तो ये आपकी बंदा परवरी है कि आप अपने कीमती वक्त से जो है वो वक्त निकालते हैं। आज के मौजू की तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ कि इस वक्त अभी हालिया तौर पे फेडरल शरीयत कोर्ट ने दूसरी शादी के हवाले से जो है वो एक केस सामने आया है, जजमेंट उसकी है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसका थोड़ा-सा पस मंज़र अभी जो है उसका भी तज़किरा कर दें और इसकी अब जो आने वाला है उसके ऊपर थोड़ी-सी रोशनी डाल दें ताकि जो हमारे नाज़रीन हैं उनके लिए ये चीज़ जो है उसमें क्लैरिटी आ जाए कि वो मतलब ये सारी मामला जो है वो ये दूसरी शादी से मुताल्लिक जो है ये क्या है? जी, शुक्रिया सर। बात ये है कि ये जो सोशल मीडिया है, इसने जहाँ लोगों का फ़ायदा किया है, वहाँ नुकसान भी किया है। जी, जी। ख़ास तौर पे कानूनी हवाले से मैं महसूस करता हूँ क्योंकि कुछ अर्सा पहले मैंने कुछ ग्रुप्स देखे जिसमें कानूनी मशवरे दिए जाते थे। अच्छा, उनमें ये देखा, एक बंदा एक सवाल बताता है जी। और उसके बाद 100 मशवरे उसको मिल जाते हैं। ठीक है? आपने भी देखा होगा। तो मैंने तो तौबा कर ली थी उस दिन कि मैंने आइंदा किसी ऐसे ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना। अच्छा। सो ना मैं फ़ेसबुक पे किसी ग्रुप का हिस्सा हूँ, ना व्हाट्सएप पे हूँ, ना किसी भी ग्रुप का। उसकी वजह है, जी, जी। वजह ये है जब आप एक मरीज़ को 10 डॉक्टरों को दिखा दें, जी, जी। सबकी दवाइयाँ अलग-अलग होंगी। जी, जी। इसी तरह आप एक जो कानूनी मशवरा 10 वकीलों से ले लें, जी, जी। ठीक है? उन सब की जो है मशवरे जो हैं, वो अलग-अलग होंगे, जी, ठीक है? ज़ाहिर है, हर वकील का नॉलेज और काबिलियत एक जैसी नहीं होती। जी, जी। तो किसी ने पागल होना हो ना तो वो ग्रुप में जाके मैसेज करके मशवरा माँगे और 100 मशवरे बाद में लेके फिर परेशान होता फिरे, कि कौन से पे अमल करना है। तो बेहतर यही होता है कि किसी एक काबिल डॉक्टर हो या वकील हो या कोई भी आपका शुबा हो, उससे आप मशवरा कर लें जी, जी। और जिस पे आपको ट्रस्ट है, जो भी है, जी, जी। तो वो उस पे अमल करें। बजाए इसके कि आप इस तरह करके अब लोग चूँकि यूट्यूब पे आ गए हैं कुछ लॉयर्स के जो हैं, कुछ लोगों के लेक्चर्स होते हैं या कुछ लोग मौजूद हैं, तो लिहाज़ा लोगों ने भी काम पकड़ रखा है कि एक मशवरा शुरू करते हैं। वो पहले एक वकील साहब को फ़ोन कर लिया, फिर दूसरे को कर लिया, फिर तीसरे को कर लिया, फिर चौथे को कर लिया। इसलिए मैंने तो फ़ीस रख दी मशवरे की, सही। ठीक है? क्योंकि ये लोगों ने भी ना फिर वो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया था। तो अच्छा, एक बात तो ये, दूसरी बात एक और है, ये कि बैड लक है कि मैं देखता हूँ कि एक पोस्ट लगा दी जाती है, ठीक है? वो फ़ेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे। आगे से आगे लोग फॉरवर्ड करते रहते हैं। किसी में ये नहीं होता कि उसकी जो फेट है उस पोस्ट के बारे में को जो रूलिंग का अगर हवाला दिया गया या कानून का हवाला दिया गया तो कम से कम वो कानून ही पढ़ ले नेट पे जाकर, या वो केस लॉ ही पढ़ लिया जाए। आपको पता है कि केस लॉ इतने अहम होते हैं कि समटाइम्स हेडलाइन में कुछ और होता है, केस के फैक्ट्स में जब जाएँ तो उसमें बात कुछ और निकलती है। बिल्कुल। यहाँ इंतहा ये है कि आगे से आगे लोग फॉरवर्ड करते रहते हैं, ठीक है, वो बात सही है, गलत है,
اور وہ جناب چل رہی ہے اور لوگ آگے سے آگے فارورڈ کرتے رہتے ہیں. آپ کو ایک جو حیران کن بات بتاؤں کہ میں ٹوبا ٹیکسنگ کے کیس میں گیا جی جی. تو وہاں جج صاحب جو ہیں موبائل کھول کے بیٹھے تھے. تو اچھا. مجھے انہوں نے کہا انصاری صاحب دیکھیں کتنا جو ہے نا ایک عجیب سا فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا کہ جی ایک بچے کا کم از کم 7,000 خرچہ ہوگا. اب انہوں نے کہا اگر 5 بچے ہوں تو 35,000 ہو گیا. غریب بندہ ہو تو 35,000 کہاں سے دے گا؟ میں نے کہا سر یہ کون سی ججمنٹ ہے ذرا مجھے بھی بتا دیں. اس نے کہا یہ پوسٹ ہے اس پہ اور لکھا ہوا ہے. میں نے کہا جی ایسی کوئی ججمنٹ انفیکٹ ہے نہیں کیونکہ میں اتھارٹی سے اپڈیٹ رہتا ہوں, خاص فیملی کیس کرتا ہوں. تو آپ موبائل دیکھ کر مجھے بتا رہے ہیں. پہلی بات تو غلط یہاں بھی ہو گئی. آپ نے کوئی کیسلا پڑھا ایسا سپریم کورٹ کا جس میں انہوں نے کہا ہو کہ کم از کم 7,000 بچے کا خرچہ عدالت مقرر کرے گی؟ مطلب ایک جج ہو کر وہ ایک پوسٹ کے اوپر کمنٹ کر رہا ہے, میرے ساتھ بات کر رہا ہے کہ جی یہ سپریم کورٹ نے کر دیا, حالانکہ ایسا کوئی رولنگ تھی بھی نہیں. اب آ جائیں یہ جناب نے جو سوال کیا اس پر کہ جی ایک پوسٹ چل رہی ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے. دیکھیں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لوگ دھڑا دھڑ اس پوسٹ کو آگے فارورڈ کر رہے ہیں. اس پوسٹ کو پڑھ کر اگر کوئی شخص جو ہے وہ دوسری شادی کر لے بغیر قانونی طریقہ اڈاپٹ کیے, اس کو جو سزا ہوگی اس کا ذمہ دار کون ہوگا, اس کی حیثیت کیا ہے وہ تو بعد بتاتا ہوں نا میں آپ کو. لیکن میں اگلی بات کر رہا ہوں کہ یہ دھڑا دھڑ جو آگے سے آگے جا رہی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل نے جناب اس کو قرار دے دیا کہ خلاف شریعت ہے اور بیوی کی اجازت ضروری نہیں ہے اور فلاں. بات یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل ہے کیا, اس کے اختیارات کیا ہیں, کیا اس کو قانون ختم کرنے کا اختیار بھی ہے؟ تو یہ کوشچن ہے, ٹھیک ہے, جس کو دیکھا جانا چاہیے. اب اس سوال پہ آتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ پوسٹ اب کی نہیں ہے. یہ پوسٹ یہ اسلامی ذاتی کونسل کی فائنڈنگ 3-3.5 سال پرانی ہے. اس میں انہوں نے قرار دیا تھا کہ ایک تو بیوی کی اجازت ضروری نہیں شریعت میں, مسلمان مرد جو ہے وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے. تیسری انہوں نے بات اس میں کی تھی کہ سول جج یا یونین کونسل کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اجازت دیں. اب پہلی بات تو یہ, پہلے تو میں اس کو ڈسکس کر لیتا ہوں نظریاتی کونسل کی جو سفارشات تھیں. ایک تو انہوں نے کہا جی بیوی کی اجازت ضروری نہیں ہے, میں بھی مانتا ہوں کیونکہ نہ قانون میں ضروری ہے نہ شریعت میں ضروری ہے, کہیں نہیں لکھا ہوا. یہ بھی ایسے پھیلائی ہوئی بات ہے کہ بیوی کی اجازت کچھ نہیں ہے. سیکنڈ پہ آ جائیں کہ اسلامی ایک مسلمان مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے, اس پر بھی کوئی اختلاف رائے نہیں ہے. محمد اللہ میں لکھا ہوا ہے مسلمان مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے. قرآن پاک میں بھی ہے کہ اور تم شادیاں کرو, نکاح کرو 2-2 3-3 اور 4, پھر اگر دیکھو کہ انصاف نہیں کر سکے تو ایک ہی کرو. تو یہ 4 کی اجازت قرآن پاک میں بھی آ گئی, تو یہاں بھی بات اوکے ہو گئی. تیسری بات جو ہے سول جج یا ثالثی کونسل کو اختیار نہیں ہے. سول جج کو واقعی اختیار نہیں ہے, یہ بات بھی درست ہے کیونکہ قانون میں سول جج تو ویسے ختم ہے. سول جج کو سول کیسز کا اختیار ہوگا, فیملی جج کو بھی نہیں ہے ایسا کوئی اختیار, اس کو بھی شیڈول میں دیے گئے 10 کیسز کا اختیار ہے. تو یہاں تک تو بات اوکے ہو گئی. اب آ جائے ثالثی کونسل کو اختیار ہے یا نہیں, یہاں بات غلط ہوگی. ثالثی کونسل کا اختیار سیکشن 6 میں دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسری شادی کرنا چاہے گا تو جس علاقے میں اس کی بیوی رہائش پذیر ہوگی اس علاقے کے چیئرمین یونین کونسل کو وہ درخواست دے گا, وہاں وہ اپنے گراؤنڈز بتائے گا. اگر وہ سمجھیں گے کہ یہ شخص جو ہے اس کو ضرورت ہے دوسری شادی کی, یعنی گراؤنڈ مختلف ہیں, بیوی جو ہے وہ کئی سال سے روٹ کے بیٹھی ہے بلا وجہ, بیوی کئی سال سے شدید بیمار ہے, حقوق زوجہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہے, یا بیوی جو ہے بانجھ ہے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی, یا کوئی بھی ریزن جو کہ ویلڈ ہو, تو اس کو اجازت مل جائے گی. ایون کہ اگر کسی شخص کی بیوی پہلی بیوی راضی بھی ہوگی دوسری شادی کی اجازت دینے کے لیے, ایون دین اس اجازت پہ اگر وہ جائے گا تو سزا پھر اس کو ہو جائے گی. وہ درخواست وہیں دے گا چیئرمین یونین کونسل کو, وہاں پہلی بیوی کو لے کر جائے گا, بیان دے گا, پھر ظاہر ہے وہ بھی اجازت دے دیں گے کیونکہ اگریڈ پرسن پہلی بیوی ہوتی ہے. جب اس کو اعتراض نہیں تو پھر یونین کونسل کو بھی کوئی اعتراض نہیں, وہ اجازت مل جائے گی. اب کوشچن کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے جو یہ فائنڈنگ دی ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ اسلامی نظریاتی کونسل, اس کا جواب میں پہلے دیکھیں گے اسلامی نظریاتی کونسل ہے کیا, اس کی فائنڈنگ کی پاکستان میں قانون میں کیا حیثیت ہے, کیا اس کو کوئی قانون ختم کرنے کا اختیار ہے, یہ چیز دیکھی جائے گی. اچھا, اسلامی نظریاتی کونسل اور فیڈرل شریعت کورٹ دو الگ الگ ادارے ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل بھی آئینی ادارہ ہے اور فیڈرل شریعت کورٹ بھی آئینی ادارہ ہے.
اسلامی نظریاتی کونسل آرٹیکل 228 کے تحت اس کا ذکر ملتا ہے آئین میں، اور جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے اس کا ذکر 203D آرٹیکل اس میں ملتا ہے۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے نا، یہ ایک اسلام پر ریسرچ کرنے والا ادارہ ہے، آئینی جس کی حیثیت ہے، اس میں علماء کرام ہوتے ہیں۔ اس کا بنیادی کام پارلیمنٹ کو سفارشات پیش کرنا ہے، رائے دینا ہے کہ فلاں قانون جو ہے خلاف شریعت ہے یا فلاں بات شریعت کے مطابق ہے، یہ رائے دے سکتے ہیں پارلیمنٹ کو۔ پارلیمنٹ اگر کوئی قانون بنانے جا رہی ہے، اس کو ابہام ہے کہ کہیں یہ قانون خلاف شریعت تو نہیں، وہ رائے لینے کے لیے وہ معاملہ اسلامی ذاتی کونسل کو دے سکتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر بتائیں کہ ہم یہ قانون پاس کرنے جا رہے ہیں، اس کی کوئی شک اسلام سے متصادم تو نہیں، کیونکہ آئین کا آرٹیکل 227 یہ کہتا ہے کہ اسلام میں پاکستان میں تمام قوانین شریعت کے مطابق ہوں گے۔ تو اس طرح اب اسلامی نظریاتی کونسل کا میکسیمم جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ریسرچ کرنا، رائے دینا پارلیمنٹ کو، لیکن پارلیمنٹ اسلامی نظریاتی کونسل کی کسی رائے کی پابند نہیں۔ بالکل ایسے وہ کوئی بھی رائے دے دیں، پارلیمنٹ چاہے اس پر قانون سازی کرے، اگر وہ قانون سازی کرے گی تو پھر وہ آگے پارلیمنٹ آگے جائے گا سینٹ میں، سینٹ اس کو پاس کرے گی تو وہ قانون کی شکل اختیار کرے گا۔ تو یہ جو رائے دی گئی تھی آج سے 3.5-4 سال پہلے، وہ رائے جو تھی پارلیمنٹ نے اس پر قانون سازی نہیں کی، نہ اس کو پاس کیا، نہ کوئی آگے بھیجا، تو یہ محض رائے ہی ہے۔ اب آ جائیں فیڈرل شریعت کورٹ کے معاملے پہ، مطلب اسلامی ذاتی کونسل کی رائے جو ہے وہ محض ایک رائے ہے، پارلیمنٹ پابند نہیں اس پہ عمل کرنے کی، یا ان کو کوئی اختیار نہیں کسی قانون ختم کرنے کا۔ سو یہ رائے کو تسلیم بھی کر دیا جائے تو یہ رائے صرف رائے ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، قانون ویسے ہی موجود ہے، سزا ویسے ہی موجود ہے۔ اب دوسری بات پہ آتے ہیں، پاکستان میں اگر کسی کو کوئی قانون خلاف شریعت قرار دینے کا اختیار ہے تو وہ صرف فیڈرل شریعت کورٹ ہے۔ آئین کے آرٹیکل 203D میں قرار دیا گیا ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ کسی بھی قانون کو خلاف شریعت قرار دے سکتی ہے، کیونکہ وہ کورٹ ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کورٹ نہیں ہے۔ فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے اس کو اختیار ہے، لیکن فیڈرل شریعت کورٹ 2000 میں اسی قانون کو شریعت کے مطابق قرار دے چکی ہے پہلے ہی، سیکشن 6 کو یہ شریعت کے مطابق ہے، تو لہذا فیڈرل شریعت کورٹ بھی قانون کے مطابق قرار دے چکی ہے، قانون بھی ویسے ہی موجود ہے، سزا بھی ویسے ہی موجود ہے۔ سو کسی پوسٹ کے پیچھے لگ کے لوگ اگر شادی کر لیں گے تو پھر وہ ذمہ دار خود ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی وضاحت ہے کہ ابھی کچھ بھی چینج نہیں، بلکہ جب اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ فائنڈنگ دی تھی اس کے بعد میں نے ایک کیس میں ایک میکسیمم سزا کروائی تھی، کبیر والا میں میرا ایک کیس تھا دوسری شادی کا، اس کے بعد، اور اس میں 1 سال جیل، 5 لاکھ جرمانہ اور 2 لاکھ ہرجانہ کیا تھا کورٹ نے، ہرجانہ کیا تھا کہ بیوی کو ادا کرے 2 لاکھ جو اس کا خرچہ آیا ہے، اور وہ میکسیمم پنشمنٹ تھی پاکستان کی ہسٹری میں، اخبارات میں بھی آیا تھا، بلکہ اس میں پھر یہ بھی آیا تھا کہ اس سزا سے جو ہے اسلامی ذاتی کونسل کی جو رائے تھی اس پہ وضاحت آ گئی ہے کہ قانون موجود ہے، سزا ہو رہی ہے۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے وہ 3.5 سال پرانی پوسٹ نکالی، دوبارہ اس کو دے گا سوشل میڈیا پہ، دھڑا دھڑ وہ آگے چل رہی ہے۔ وہ کیوں چل رہی ہے؟ چلنے اس لیے چل رہی ہے، میرے بھی وہ لیکچر جو مردوں کی فیور میں ہوتے ہیں وہ زیادہ چلتے ہیں، کیونکہ ان کو زیادہ تعداد مرد لوگوں کی ہے جو یوٹیوب یوز کرتے ہیں یا ٹک ٹاک پہ دیکھتے ہیں، تو جو ان کی فیور کے میرے لیکچر ہوں گے وہ زیادہ دیکھے جاتے ہیں، لیکن میں محض اس لیے کہ میرا لیکچر زیادہ دیکھا جائے میں غلط تشریح کر دوں کسی قانون کی یا مس گائیڈ کروں تو میں تو نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ مطلب یہ ہے کہ میں قانون جو ہے میں نے اس کو بتانا ہے، تو سیدھی سیدھی بات ہے، قانون موجود ہے، کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا، یہ پوسٹ بھی 3.5 سال پرانی ہے، اس کے بعد BCO کیسز میں سزائیں بھی ہو گئی، اس کے بعد 2021 میں سپریم کورٹ نے سزا کو برقرار رکھا، مطلب اب تک سزائیں مل رہی ہیں، تو لہٰذا کچھ بھی چینج نہیں ہوا، یہ محض افواہ ہے، ان کے پیچھے کسی کو لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ۔ میں اپنے ناظرین کے ساتھ یہ چیز شیئر کرنا چاہوں گا کہ ابھی جیسے آپ نے ساری گفتگو سنی، تو اس کے اندر آپ یہ چیز جو ہے وہ دھیان رکھیں کہ جو افواہ ہوتی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے ان کی رائے جو ہے وہ صرف رائے تک ہی محدود ہے، اس کے اوپر قانون سازی جو ہے وہ کرنا یا نہ کرنا یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے۔
تو آج کی اس ویڈیو میں جو چیز آپ نے سیکھی ہوگی کہ آپ سوشل میڈیا کو اندھا دھند جو ہے وہ فالو کرنا جو ہے یا اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، پریشان کن بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیز کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے قابل احترام جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے مہمان ہیں، شہباز مرتضی انصاری صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ، انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ اس چیز کا اعادہ کیا کہ یہ ایسی چیزیں جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ آپ کو کوئی کسی قسم کا دھیان نہیں دینا چاہیے۔ اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے ان سے ایک اور اہم موضوع کے اوپر جو ہے وہ ہم گفتگو کریں، کیونکہ یہاں پر گواہی کے حوالے سے جو ہے وہ کافی چیزیں ایسی ہیں جو کہ عام لوگوں کی ابھی آگہی میں نہیں ہیں۔ تو اس کے لیے میں ایک مرتبہ پھر ان سے جو وقت ہے وہ لینے کی کوشش کروں گا۔ آخر میں یہ کہنا ضروری سمجھوں گا کہ آپ ان سے جو اسکرین پہ دیے گئے نمبر ہیں ان پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتان میں اگر آپ مقیم ہیں تو بالمشافہ ملاقات کر سکتے ہیں۔ S&A لا ایسوسیٹ کے یہ رورل وہاں ہیں، اور اس وقت 50 سے زائد شہروں میں ان کی برانچز موجود ہیں اور کام کر رہی ہیں، جہاں پہ آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ۔ میں بہت شکر گزار ہوں سر کہ آج آپ نے مطلب ایک جو سوشل میڈیا کے حوالے سے جو آپ نے وضاحت کی اور اسلامی نظریاتی کونسل کی جو آپ نے وضاحت کی، یہ ہمارے ناظرین کے لیے جو ہے وہ ایک بہترین معلومات کا کردار ادا کرے گی، کیونکہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس سے لوگ جو ہے وہ مس گائیڈ ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنی مس گائیڈ ہونے میں کوئی ایسا کام کر بیٹھتے ہیں کہ جو ان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ ایک چیز سر میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ اسلامی نظریاتی کونسل میں علماء کرام ہوتے ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے، ان کی رائے بھی قابل احترام ہے۔ اس طرح فیڈرل شریعت کورٹ میں بھی ایک تو ججز ہوتے ہیں، وہ ججز لیتے ہیں ڈائریکٹ، جو کہ شریعت کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ دوسرا، علماء دین کو بھی ڈائریکٹ لیا جا سکتا ہے۔ تو دونوں میں نے صرف قانونی پوزیشن جو ہے ہم نے ڈسکس کی ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی فائنڈنگ وہ کس حد تک بائنڈنگ ہے، اور فیڈرل شریعت کورٹ کے کیا اختیارات ہیں یا وہ کس حد تک بائنڈنگ ہے، اور اب تک کی جو صورتحال ہے وہ بتائی ہے۔ کیونکہ مجھے کئی لوگوں نے میسیجز کیے کہ جی آپ کہتے ہیں کہ سزا ہو رہی ہے، جبکہ وہ اسلامی نظریاتی کونسل نے سزا ختم کر دی ہے۔ اس طرح کی چیزیں آئی ہیں، تو یہ وضاحت ضروری ہے کہ سزا ختم نہیں ہوئی، سزا ویسے ہی موجود ہے، قانون ویسے ہی موجود ہے، کچھ بھی چینج نہیں ہوا۔ جی بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ آپ نے اس میں جو چیز نوٹ فرمائی ہوگی کہ اس وقت جو ہمارے قابل احترام مہمان ہیں شہباز انصاری صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ، انہوں نے قانونی پہلو کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی وضاحت جو ہے اس حوالے سے کی ہے، تاکہ لوگوں کے علم میں یہ چیز ہو کہ قانون میں جو سزا ہے وہ ویسے ہی موجود ہے، لہٰذا جو پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے دوسری شادی کے حوالے سے وہ ویسے ہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی ابھی تک جو ہے کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علماء اکرام ہمارے تمام لوگوں کے لیے قابل احترام ہیں، اور ان کی رائے بھی جو ہے وہ قابل احترام ہے، لیکن جو قانونی پہلو تھا ہم نے صرف اس پہ ہی جو ہے آج کی ڈسکشن کی ہے۔ میں اجازت چاہوں گا آپ سے ناظرین، اور اگلی ویڈیو میں جو ہے ہم گواہی کے حوالے سے جو ہے وہ ہم ایک چھوٹا سا سیشن جو ہے وہ پھر دوبارہ زحمت دیں گے اپنے بڑے قابل احترام مہمان ہیں ہمارے شہباز مرتضی انصاری صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور شریعت کورٹ، کہ وہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ لوگوں کی رہنمائی فرمائیں۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اپنے گرد و نواح کا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ سر۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ سر ویلکم، تھینک یو۔ تھینک یو سر۔